मौलवी अहमद रज़ा गया हिंदुस्तान से अरब, ये अरब में गया और वहाँ इस अरब के अंदर इसने जाके झूठ बोला। दुनिया खुद सोच ले कि सारी दुनिया यहीं बैठ के झूठ बोलती है, हत्ता कि मिर्ज़ा कादियानी भी झूठ कादियान में बैठ के बोलता रहा। मौलवी अहमद रज़ा उससे भी बड़ा दज्जाल है कि इसने झूठ मक्का और मदीना में जाके बोला है जहाँ सारी दुनिया तौबा के लिए जाती है। ये तो देखो उसका भी बाप निकला है, अब मिर्ज़ा कादियानी का भी बाप निकला कि वो झूठ बोलता रहा कहाँ, और इसने झूठ कहाँ जाके बोले जहाँ सारी दुनिया झूठ से, इसकी वहां से इब्तिदा हो रही है। अब देखो ये कहाँ का बड़ा दज्जाल कितना बड़ा होगा। सामाईन, दज्जाल तो ख़ुद ये दज्जाली फ़िरक़े का अबू अय्यूब देवबंदी है कि दज्जाली ख़ुद करता है और उनके अकाबिर करते रहे ज़िंदगी भर, मगर उल्टा आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को कह रहा है। हालांकि इसने ये बताया भी नहीं कि क्या झूठ बोला है आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने। लेकिन अगर हुसामुल हरमैन में उनके दज्जाली मौलवियों मसलन रशीद गंगोही दज्जाल, कासिम नानौतवी दज्जाल, खलील अम्बेठवी दज्जाल और अशरफ अली थानवी दज्जाल के कुफरियात को पेश करने को इस दज्जाल अबू अय्यूब देवभंगी ने झूठ कहा है, तो इस दज्जाल को चाहिए था कि झूठ साबित करे, मगर ऐसा नहीं किया और न ही कभी झूठ साबित कर सकता है, चाहे ये लोग जितने भी चीखो पुकार मचा लें। इस दज्जाल अबू अय्यूब देवबंदी को तो बस किसी भी तरह अपने कुफ्र के गड्ढे में लुढ़के हुए चारों दज्जालों की सफाई पेश करके देवबंदियों को बेवकूफ़ बनाना है, चाहे इन देव के बंदों को मज़ीद जितनी दज्जाली और क्यों न करनी पड़े। सामाईन, इस दज्जाल वक्त अबू अय्यूब देवबंदी को शर्म से डूब मरना चाहिए कि अल मुहन्नद में ख़ुद इसके दज्जाल मौलवियों ने दज्जाली की है और झूठ भी वहीं मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में बका है इनके दज्जाल मौलवियों ने, जहां लोग तौबा करने जाते हैं। मगर इन बेगैरत दज्जाल देवबंदियों को अपने घर की दज्जाली कहाँ नज़र आती है। ये लोग तो अपने घर की दज्जाली देखकर और झूठ देखकर अंधे नजदी बन जाते हैं। सामाईन, अल मुहन्नद के दजलो फरेब और झूठ के लिए हमारे रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड इन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। इन वीडियोज़ में सबूत के साथ इन दज्जाल देवबंदियों के झूठ और मकरो फरेब को साबित किया गया है। मज़ीद इस किताब अल मुहन्नद की दज्जाली और झूठ को आइंदा वीडियोज़ में भी वाज़ेह किए जाएंगे। इस वीडियो में तो बस ये कहना है, चले थे दूसरों के लिए कुआं खोदने, खुद ही उसमें गिर गए। खैर सामाईन नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इसी दज्जाल वक्त अबू अय्यूब देवबंदी के दजल के पर्दे चाक करने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। इसने हमारे अकाबिर की इबारात ली, हजरत नानौतवी की इबारत तहज़ीर नास से ली, एक टुकड़ा सफ़ा 3 से लिया, एक टुकड़ा सफ़ा 14 से लिया, एक टुकड़ा सफ़ा 28 से लिया। अब इन तीनों की चटनी बनाई उसने, दौरे में डाल के ऊपर डंडा इसको रगड़ा। कैसे? इसी तरतीब को बरकरार नहीं रखा कि पहले सफ़ा 3 की इबारत लाता, फिर सफ़ा 14 की लाता, फिर 28 की लाता। नहीं, इसने क्या किया, सबसे पहले सफ़ा 14 की इबारत ले आया, फिर सफ़ा 28 की इबारत ले आया और आखिर में सफ़ा 3 की इबारत ले आया। यानी दरमियान वाली इबारत को पहले कर दिया, आखिर वाली इबारत को दरमियान में कर दिया, शुरू वाली इबारत उठा के आखिर में रख दी। इसे कहते हैं उसने 3 इबारतें, जैसे चटनी बनाते हैं ना, थोड़ा सा पुदीना हो गया, थोड़ा सा न्याज गो हो गया, थोड़ा सा धनिया हो गई, एक आध मिर्च डाल ली, अब उसको कूटना शुरू कर देते हैं। अब देखो चटनी मटनी हर बड़ा मिक्स हो जाती है, धनिया पुदीना मिर्च एक दूसरे में मुदगम हो जाती है। यही अहमद रज़ा खान ने काम किया, एक टुकड़ा सफ़ा 3 से, एक टुकड़ा सफ़ा 14 से,
ایک ٹکڑا صفحہ 28 سے لیا، پھر چٹنی بنا کے صفحہ 14 کو پہلے لے آیا، صفحہ 28 کو درمیان میں لے آیا، صفحہ 3 کو آخر میں لے آیا۔ سامعین، دیوبندیوں کا یہ بڑا مشہور اعتراض ہے کہ قاسم نانوتوی کی تحذیر الناس کے 3 مختلف مقامات سے عبارت لے کر بات بگاڑی گئی ہے حسام الحرمین میں۔ حالانکہ سامعین، یہ ایسی لچر گوئی ہے کہ اسی سے دیوبندیوں کی جہالت اور بدفہمی اور مکاری کا اندازہ اہل علم حضرات کر سکتے ہیں، بلکہ کر چکے ہیں، کیونکہ 3 جگہوں سے الگ الگ عبارت سے نہ تو کوئی معنی بدلا اور نہ ہی کوئی بات بگڑی، بلکہ تینوں عبارتیں اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے جوں کی توں ہے۔ اگر اس سے کوئی معنی و مفہوم میں تبدیلی لازم آتی اور یہ کوئی قابل اعتراض بات ہوتی تو حسام الحرمین شریف کے جواب میں دیوبندیوں کی طرف سے دجال زمانہ خلیل امبیٹوی نے جو کتاب المحنت کے نام سے لکھی ہے اس میں اس کا ضرور بالضرور ذکر ہوتا، مگر ایسا ہرگز نہیں کیا گیا۔ آپ دیوبندیوں کی کتاب المحنت اٹھا کر دیکھ لیں کہ قاسم نانوتوی کی عبارت کی صفائی میں اس دجال خلیل امبیٹوی نے نہ تو حسام الحرمین کے 3 مختلف مقامات سے لی گئی عبارتوں کا ذکر کیا ہے اور نہ ہی تحذیر الناس کی ان تینوں مقامات کی اصل عبارتیں پیش کی ہے، بلکہ قاسم نانوتوی کی تحذیر الناس کا صرف اور صرف خلاصہ پیش کیا ہے۔ کیا کوئی دیوبندی بتائے گا کہ دجال ابو ایوب دیوبندی نے جو اعتراض اپنی ویڈیو میں کیا ہے وہ اعتراض خلیل امبیٹوی دجال نے کیوں نہیں کیا اپنی کتاب المحنت میں؟ جبکہ یہ اتنا ہی اہم تھا تو اصل اعتراض خلیل امبیٹوی کو ہی کرنا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ پھر کیا کوئی دیوبندی یہ بتائے گا کہ کیا وجہ ہے کہ قاسم نانوتوی کی تحذیر الناس کی اصل عبارت ان تینوں مقامات سے جسے حسام الحرمین شریف میں پیش کیا گیا ہے انہیں خلیل امبیٹوی نے اپنی کتاب المحنت میں کیوں نہیں پیش کیا؟ اور تحذیر الناس کی عبارتیں اتنی ہی صاف ستھری اور اچھی تھی، کفریہ نہیں تھیں جیسا کہ دیوبندی لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور ہو ہلہ مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، تو پھر تحذیر الناس کی اصل عبارت پیش کرنے کے بجائے اس کا خلاصہ خلیل احمد امبیٹوی نے اپنی کتاب المحنت میں کیوں پیش کیا؟ کیا کوئی دیوبندی اس کا جواب دے گا؟ دیوبندیوں، حسام الحرمین شریف پر بھونکنے سے پہلے اپنے عقیدے کی کتاب المحنت کو سامنے رکھ لو تاکہ تم لوگوں کو پتہ چلے کہ جھوٹ اور دجل حسام الحرمین شریف میں نہیں بلکہ تمہارے عقیدے کی کتاب المحنت میں ہے، اور تم لوگوں کو تمہارے دیوبندی علماء نے بیوقوف بنا کر رکھا ہوا ہے ایک عرصے سے۔ اور حسام الحرمین شریف کی جن باتوں پر اب یہ لوگ تمہارے علماء لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض خلیل امبیٹوی نے اپنی کتاب المحنت میں کیوں نہیں کیا؟ المحنت تو بقول تم دیوبندیوں کے علماء حرمین شریفین کے علاوہ دیگر ممالک کے ڈھیروں علماء کے سامنے پیش کی گئی ہے نا، تو حسام الحرمین شریف میں رشید احمد گنگوہی کے جس فتوے کا ذکر ہے اس فتوے کو دکھانے کا مطالبہ المحنت میں دجال خلیل امبیٹوی نے کیوں نہیں کیا؟ اور جب اس وقت نہیں کیا تو اب اس فتوے کو دکھانے کا مطالبہ کرنا یہ تم دیوبندیوں کا لوگوں کے ساتھ دجالی کر کے دھوکہ دینا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ دیوبندیوں، آج تمہارے دجالی مولویوں نے یہ شور مچایا ہوا ہے کہ حسام الحرمین میں تحذیر الناس کی 3 جگہوں سے عبارتیں لے کر کفریہ بنایا گیا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے اور یہ اعتراض رتی بھر بھی صحیح ہے تو پھر المحنت میں خلیل امبیٹوی دجال نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اور جب اس نے نہیں کیا تو اب کے دجال دیوبندیوں کا ایسی باتیں کرنا یہ دجالی کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا اور ان کو حقائق سے دور کرنا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ سامعین، مطلب صاف ہے کہ دیوبندی علماء اس حقیقت کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ قاسم نانوتوی نے کفر بکا ہے اپنی کتاب میں، جس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ صرف ایک صورت تھی، وہ بھی اسی کے پاس تھی کہ وہ اپنی باتوں پر نادم ہو کر توبہ و رجوع کرتا اور اعلان کر دیتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نے توبہ و رجوع کر لیا ہے، مگر وہ تو بغیر توبہ کے ہی مر کر مٹی میں مل گیا۔ لہٰذا اب قاسم نانوتوی کو بچانا مشکل یا ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ اس لیے آج کل کے دیوبندی علماء بے سروپا اعتراضات اپنی جاہلانہ خیالات سے پیدا کر کے دجالی کرتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دینے کی ناپاک کوشش کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ اب ان دیوبندیوں دجالوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ سامعین، یہ بات آپ نے اگر سمجھ لی ہے تو اب آگے دیکھیں کیسے یہ دجال ابو ایوب دیوبندی مزید دجالی کر رہا ہے۔ اب اس کے دیانت دیکھو، کبھی بھی تحذیر الناس پہ گفتگو ہو، اس پہ کوئی پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحذیر الناس اٹھائیں آپ، وہ کہے کہ یہ تحذیر الناس ہے
اور یہ احمد رضا کی چٹنی بنائی ہوئی کتاب حسام الحرمین ہے. یہ کتاب جس طرح احمد رضا نے چٹنی بنا کے عبارت لکھی ہے ایسے عبارت تحذیر الناس سے ہمیں دکھا دو. بس جیسے عبارت بنا کے اس نے لکھی ہوئی ہے ایسے عبارت کسی ایک صفحے سے ہمیں بریلوی زہر کا پیالہ پی جائے گا لیکن آپ کی بات کے قبول کرنے کی طرف نہیں آئے گا. اول تو سامعین و ناظرین، حسام الحرمین شریف میں ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا گیا ہے کہ قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس کی یہ عبارت ایک ہی صفحہ سے لی گئی ہے، تو پھر ایک ہی صفحہ پر دکھانے کا مطالبہ کرنا اس دجال ابو ایوب دیوبندی کی وہ دجالی ہے جسے دیوبندی لوگ بھی بآسانی سمجھ سکتے ہیں بشرطے کہ سمجھنا چاہیں. لیکن پھر بھی اگر دیوبندی اسی پر بزد ہیں تو سب سے پہلے المحنت کے اس نسخے کے صفحہ نمبر 7 پر الیاس گھمن دیوبندی نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے رشید احمد گنگوہی پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں. تو دجال زمانہ ابو ایوب دیوبندی اور آج کل کے سارے دیوبندیوں سے مطالبہ ہے میرا کہ بتاؤ حسام الحرمین شریف میں ایسا کہاں لکھا ہوا ہے، یہ دکھاؤ. اور اگر نہیں دکھا سکتے اور یقیناً نہیں دکھا سکتے تو پھر اعلان کرو کہ الیاس گھمن جھوٹا اور کذاب ہے. اب دوسرا حوالہ سامعین المحنت کے اسی نسخے کے صفحہ نمبر 128 کا ملاحظہ فرمائیں. دیکھیں یہاں پر دجال خلیل امبیٹوی نے لکھا ہے کہ قادیانی کے کافر ہونے کے بارے میں ہمارے شیخ مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ تباہ ہو کر معروف ہو چکا ہے، جو کہ کئی لوگوں کے پاس موجود بھی ہے. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. جبکہ المحنت ہی کے اس نسخے کے صفحہ نمبر 147 پر دیکھیں لکھا ہے کہ قادیانی کے کافر ہونے کی بابت ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ تو تباہ ہو کر شائع بھی ہو چکا ہے، بکثرت لوگوں کے پاس موجود ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. تو سامعین، جب یہ فتویٰ چھپ کر بکثرت لوگوں کے پاس موجود ہے تو دیوبندیوں سے میرا مطالبہ ہے کہ یہ فتویٰ پیش کرو، اور اگر پیش نہیں کر سکتے اور یقیناً پیش نہیں کر سکتے تو پھر اعلان کرو کہ تمہارے عقیدے کی مستند کتاب المحنت میں دجالی کی گئی ہے اور خلیل امبیٹوی دجال جھوٹا اور مکار ہے اور جھوٹ لکھ دیا ہے اپنی اس کتاب میں. سامعین، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیو کے بندے اور یہ دجال ابو ایوب دیوبندی بقول اپنے زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے، مر کر مٹی میں یہ مل تو سکتا ہے، مگر میرے ان دونوں مطالبے کا صحیح جواب قیامت تک نہیں دے سکتا. مطلب صاف ہے سامعین کہ یہ دجال دیوبندی جس اصول سے اپنے قاسم نانوتوی کو بچانے نکلا تھا اسی اصول سے الیاس گھمن اور خلیل امبیٹوی دجال و کذاب ثابت ہو گیا. تبھی تو یوٹیوبر مفتی امتیاز پلاموی نے یہ کہا ہے، چلے تھے دوسروں کے لیے کنواں کھودنے، خود ہی اس میں گر گئے. ویسے سامعین، تحذیر الناس میں قاسم نانوتوی کے کفر کے متعلق ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو میں قدر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے. اسے آپ حضرات ضرور ملاحظہ فرما لیں. یہ ویڈیو اس ویڈیو کے اینڈ میں اسکرین پر شو کرے گی، اس پر کلک کر کے ابھی ہی اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں بھی اس ویڈیو کے لنک کو ڈال دوں گا تاکہ آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں اس ویڈیو کو دیکھ سکیں اور سارے معاملات آپ پر واضح ہو جائیں. تو بس سامعین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں. جزاک اللہ خیرہ.